बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान और आपकी दोस्त सना कादर। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि हम रोज़ाना ही आपके सामने मौजूद होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आपका रिस्पांस जो है वो आ रहा होता है और आप लोग जिस तरह से हमें टॉपिक्स बताते हैं कि इन टॉपिक्स पर हमें जो है वो बात करनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि हम पिछले 1 साल से ज़ायद हो गया हम एक वबा से जंग कर रहे हैं। हम एक जंग की कैफियत में हैं और एक वबा से हम जंग कर रहे हैं, और इस वबा से हमें जो है वो छुटकारा हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम लोग जो है वो इसी कोशिश में हैं कि किस तरह से इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हम। और पहले ज़ाहिर सी बात है वो सहूलियात हमारे पास नहीं थी। जब ये वबा नई आई उस वक्त हमारे पास ऐसी सहूलियात नहीं थी, थोड़ा हम भी कंफ्यूज थे कि किस तरह से जो है वो इससे लड़ा जाए। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाज़ेह हो चुकी हैं आप लोगों के सामने जिन पर अमल दरामद करके आपको पता है अच्छे से कि आप इस वबा से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। चलिए छुटकारा नहीं भी तो आप इस वबा को बिल्कुल जो है ना वो कम कर सकते हैं, इसकी शरह को कम कर सकते हैं। अभी अगर बात करें कि दुनिया भर में जो है ना वो कोरोना वायरस के जो वार हैं वो मुसलसल जारी हैं, और अभी इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 9% जो है वो उसकी शरह पहुँच चुकी है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 9% पहुँच चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है वो क्या करना चाहिए आपको, आपने एहतियात करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन के हवाले से बहुत कुछ बातें जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने वैक्सीन लगवानी है। आप देखें अपने लिए नहीं, एटलीस्ट अपने बुजुर्गों के लिए तो सोचें। आपके जो घर फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली में आपके जो है वो 14+ है, 40+ है, आपके जो भी बच्चे वहाँ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपने उनको जो है वो वैक्सीन लाजिम लगवानी है। कोशिश करें कि वैक्सीन जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं, गवर्नमेंट की जो इदारे वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ज़रिए लगाएं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना भी हुई, बिल्ला चांस ना हो पाई या ऐसा हो कि वो लेट हो रही है, तो आप खुद जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। साइनोफार्म वैक्सीन लगाएं, दीगर जो दूसरी वैक्सीन हैं उस पर सर्च करें। आपको अगर थोड़ा भी जो है वो शक शुबा है तो आप उस पर सर्च करें। रिसर्च करने के बाद जो है वो वैक्सीन आप डेफिनेटली लगाएं। हुकूमत की जानिब से इतनी सारी जो है वो तमाम तर हिदायत जारी की गई हैं वैक्सीन के हवाले से, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि वैक्सीन जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। एटलीस्ट वैक्सीन लगवाने से इतना तो आपको फ़ायदा होगा कि आपकी वजह से कोई और मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि हम अपने लिए इतने सेल्फिश बन रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे, और हम अगर हमें कोरोना वायरस हो रहा है, हम कोविड पॉजिटिव है, तो हम दूसरों को जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप जब वैक्सीन लगाएंगे तो इससे ये होगा कि आप दूसरों को मुतासिर नहीं कर पाएंगे। इसी के हवाले से हमारे साथ जो है वो आज बात करने के लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन निज़ामी मौजूद है, जो कि फाउंडर चेयरमैन हम हैं शाहीन के हैं। उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात बताई कि बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि लोग SOPs का ख्याल नहीं रखते हैं, और इतना कि लोग जो है वो इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते इस डर से कि उनको कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि SOPs हम नहीं कह सकते। दूसरी ये कि गवर्नमेंट भी प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लियर नहीं कर पाती कि SOPs में किन को बंद होना है, किन को खोलना है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत इजी ले लिया लोगों ने। कल रात तक के जो रेशो है यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट हैं मोर देन 8,86,000 के करीब जो है आपके पास पेशेंट आ चुके हैं आपके पास। ठीक है, उसमें मोर देन 8 लाख से ऊपर रिकवरी भी है, और 30,000 के करीब जो है डेथ के आपकी हुआ है। मगर हमारे यहाँ जो है ना लोगों ने इसको बहुत ईजी ले लिया। हम खुद भी बाज़ वक्त SOPs को फॉलो नहीं करते, घर में भी नहीं करते, बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं, हैंड वॉश नहीं करते, वैसे ही घर में जो है बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ जो है वो घुल मिल जाते हैं। तो हमें ख़ुद ख्याल करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो जो क्या कहते हैं प्राइवेट चैनल्स हैं या जो हमारे जो है सरकारी TV है उसके ऊपर जो है प्रॉपर सेमिनार्स वगैरह कराए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए कि लोगों किस तरह। जब तक आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलाएंगे लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी। चले मैं और आप हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है, ठीक है, मगर अगर आप इस शहर में, कराची शहर में रिमोट एरियाज़ में चले जाएँ, आप जहाँ पे जो कच्ची आबादी हैं, अगर आप वहाँ की सूरत हाल देख लेंगे तो एक आप
کو, کیونکہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں, آپ پروگرام بھی کر رہی ہیں, آپ کو نالج بھی ہے, ٹھیک ہے, جب آپ اس جگہ جائیں گے اور جب وہاں پہ جو انوائرمنٹ دیکھیں گے نا, تو آپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا کہ آپ کو سامنے فیوچر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو انڈیا کا حال تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس اسٹیج پر آ جائیں, کہ وہاں کوئی ایس او پیز نہیں کسی قسم کی, کوئی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, ہر چیز اوپن ہے, لوگ ویسے ہی مل رہے ہیں جل رہے ہیں, وہی سب کچھ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پراپر طریقے سے اویئرنیس کریں, اور ہم جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں ان کو اجازت دیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے سیمینارز کریں ان ایریاز میں جا کے, جو ریموٹ ایریاز, ہماری جو کچی آبادی, لوگوں کو ہم سمجھائیں کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ دھو لیں, نہیں کر سکتے ماسک لگا کے رکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کا ہم احتیاط کر لیں گے تو ہم بہت حد تک بچ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. اچھا, یہ تو آپ نے بات صحیح کہی کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام ہے کہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ آپ ایسی مہم لائیں جس سے انفارمیشن پرووائڈ ہو سکے تمام تر لوگوں کو, ویکسین کے حوالے سے بھی پرووائڈ ہو سکے, کرونا کے حوالے سے بھی پرووائڈ ہو سکے. آئی ایم سو سوری کہ میں یہ بات جب کہتی ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ 1 سال سے زائد ہو گیا کہ ہم ایک وبا سے جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, لیکن آج بھی اگر ہم جو ہے وہ گاؤں میں جائیں یا اندرون سندھ کی طرف جائیں, اندرون پنجاب کی طرف جائیں, تو ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا ہے کیا, اور وہ اگر ان کے سامنے آپ کہیں کہ آپ ویکسین لگا دیں, سو دے سیڈ کہ وی ڈونٹ نیڈ اٹ بیکاز کرونا ہے کیا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے تمام تر لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے کہ ایسی وبا ہے اور اس کا احتیاط جو ہے وہ کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کرونا کا جو احتیاط ہے, کیا ہمارے یہاں پر جو ایس او پیز رکھی ہوئی ہیں, کیا ابھی جو لاک ڈاؤن بھی لگ جاتا ہے اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے کھل جاتی ہے, اور لاک ڈاؤن بھی ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں کہ لمٹ دی جاتی ہے ٹائم کی, تمام تر لوگوں کو جو خریدنا ہے کچھ بھی ہے تو اس لمٹ پر وہ تو اور زیادہ مقدار میں وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا ایک ٹاسک فورس بنائے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ ایشو کر دیتی ہے ایس او پیز کہ جی یہ ادارے ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, فلاں یہ بند ہو جائیں, ٹھیک ہے, ان کی ٹائمنگ 6 بجے 7 بجے تک ہے, یا یہ نہیں اوپن ہوں گے, ٹھیک ہے. پولیس کا رویہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پولیس کا رویہ کیا رہا ہے یہاں پہ, بالکل اوور آل پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کمشنر کے انڈر میں اور ڈپٹی کمشنر کے انڈر میں یا اسسٹنٹ کمشنرز کے انڈر میں ایک ٹاسک فورس بنائے جو ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لے کے اور ان کی سپورٹ کے لیے پیچھے پولیس دے دے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ریسٹورینٹس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہاں جی کیا کہتے ہیں ٹیک اوے الاؤ کر دیا جائے ان کو, ڈائننگ نہیں ہوگا, آؤٹ ڈور کیا کہتے ہیں آپ نہیں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, یا میڈیکل اسٹور ہے یہ اوپن رہیں گے, اس میں یہ ایس او پیز ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پہ کسٹمرز آ رہا ہے تو اتنے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا کہ پراپر طریقے سے کلیئر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں نہیں ہے. میں ابھی جو لاک ڈاؤن لگا عید کے رمضان سے پہلے, رمضان کے درمیان میں اور کیا کہتے ہیں رمضان کی عید کے دوران میں خود مارکیٹ میں نکلا ہوں, دیکھا ہے میں نے جا کے, کوئی کہیں کوئی ایس او پیز نہیں کسی قسم کا. ایک شاپ کیپر کو بھی نہیں پتا کہ مجھے بند کرنا ہے یا مجھے کھولنا ہے, ٹھیک ہے. آپ گوشت کی دکان پہ چلے جائیں تو لوگ اسی رش میں ہی ویسے ہی سیم کھڑے ہوئے, کسی نے ماسک لگایا, میجورٹی 10% لوگ ماسک لگا کے گھومتے ہیں باہر, ٹھیک ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دا نالج کہ وہ ماسک کو کس طرح لگائے. لوگ ٹھیک سے ماسک نہیں لگا رہے ہوتے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ماسک لگائے کیسے جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں ضرور ایک دن سکھاؤں گی انشاءاللہ. میں آپ کو کل ہی بتاؤں گی کہ ماسک کس طرح لگایا جاتا ہے, ماسک لگانے کا طریقہ کیا ہے. سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ تو ماسک لگانے کا جو ہے وہ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے اپنے نوز کو اور پورے یہ چن ایریا کو کور کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ماؤتھ کو کور کر لیتے ہیں اور نیچے نوز باہر کر لیتے ہیں. اور میں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب میں ایسی گیدرنگ میں جا کے بیٹھتا ہوں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جب ان سے ویکسین پہ بات ہوتی ہے اور وہ جس طرح کہ اپنا بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویکسین کچھ نہیں ہے اور اس سے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں, اس سے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں. آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, آپ گوگل پہ جائیں, ویکسین کا نام لکھیں, پوری چیزیں آپ اس کے انگریڈینٹس پڑھ لیں, آپ کو کیا پرابلم ہے. مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں, دنیا میں لوگ پراپر طریقے سے, ایکچولی
جو فالو اپ کرتے ہیں, گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں, گورنمنٹ جو انسٹرکشن دیتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ اچھی چیز کو دبایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو پڑھے لکھے لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ویکسین میں یہ پرابلم ہے, آپ یہ ویکسین نہ لگائیں, میں تو ابھی ویٹ کر رہا ہوں, میں دیکھوں گا کہ کیا ہوگا, تو پھر آپ نیچے جو انایجوکیٹڈ لوگ ہیں آپ ان کا سوچ لیں ان کا کیا حال ہونے والا ہے, کیا ہوگا, وہ کیا کر رہے ہوں گے. وہ تو اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے. اچھا, آپ کا جو یہ ادارہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اوور آل؟ جب کووڈ ہوا, جب ظاہر سی بات ہے کووڈ جو جس پیک پر تھا, جو فرسٹ اس کی ویو تھی, اس وقت آپ لوگوں کی فاؤنڈیشن جو آپ کی ہے اس نے کیا کام کیا؟ ہم نے جو اسٹارٹنگ جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو پہلا اسٹیپ ہم نے لیا, ہم نے ماسک پرووائڈ کرنا شروع کیا. اس کے بعد جو ہے میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل کا وزٹ کرنا شروع کیا, چھوٹے جتنے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں, اور جب میں وہاں گیا تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں کا جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں ہے. نہ انہوں نے گلوز پہنا ہوا ہے, نہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, نہ ان کے پاس کووڈ کٹ ہے ان کے پاس پہننے کے لیے, اور وہ نارملی جیسے ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی وہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے تھے. وہاں پہ ہم نے کیا کہتے ہیں کووڈ کٹ پرووائڈ کیا ہے ان کو پراپر طریقے سے. اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پہ کام کیا, اور ہم نے ایک کچن بنایا اپنا اورنگی ٹاؤن میں اور سرجانی میں. ہم نے اپنا کچن بنایا اور وہاں پہ ہم نے رکھا کہ 20 روپے کا سالن, ہم نے ایک معیاری کھانا اور 10 روپے کی 2 چپاتی, وہ ہم نے وہاں پہ سٹارٹ کیا. اور ماشاءاللہ وہاں پہ ڈیلی جو ہے مور دین 5000 لوگوں کا کھانا بن رہا تھا ہمارے پاس. اور یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس مور دین 40 سے اوپر لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ, اور سب والنٹیئر تھے, کوئی پیڈ چارج پہ نہیں تھا. یعنی کوک تک جو ہے نا وہ سب والنٹیئرز میرے پاس آئے تھے اور کام کر رہے تھے. اور ہم نے وہ 2 کچن چلائے, ایک اورنگی ٹاؤن, ایک سرجانی میں ہم نے اپنا کچن اسٹارٹ کیا ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ ہم نے اویئرنیس پروگرام کیا. ہم نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ ماسک کیسے لگاتے ہیں, فاصلہ کیسے رکھا جاتا ہے, ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں جائیں تو بچوں سے احتیاط کریں, اپنے بزرگوں کے پاس ان سے ہاتھ نہ ملائیں, ان سے کتنا ڈسٹنس رکھنا چاہیے, یہ ساری چیزیں بتائیں میں ان کو, جو کہ بہت ضروری بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں ریسنٹلی آپ کو بتاتا ہوں, ابھی رمضان کے لاسٹ عشرے کے اندر میری وائف کی طبیعت خراب ہوئی, میں ان کو ایمرجنسی میں لے کے گیا ایک ہاسپٹل میں, اور بلیو کریں کہ وہاں پہ ان کو ڈرپ لگ رہی تھی. اور میں نے اس کو بولا پیرامیڈیکل اسٹاف کو کہ آپ ڈرپ لگانے آئے ہو, آپ نے گلو بھی نہیں پہنا ہوا, آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, آپ کیا کر رہے ہو آپ؟ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے پیشنٹس کو آپ نے دیکھا ہے. تو انہوں نے لٹرلی مجھے جواب دیا کہ آپ کو لگوانے تو لگوائیں, ورنہ کسی اور ہاسپٹل چلے. ہاں, بس یہی والا جو رویہ ہوتا ہے اسے بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں نہ چاہے, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. اوکے جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور ظاہر سی بات ہے بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی ایک زبردست سی بات جو ہے وہ انہوں نے کہی کہ ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنی ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ آپ نے مہم چلانی ہے, جس طرح سے لوگوں کو کووڈ کے حوالے سے اور ویکسین کے حوالے سے انفارمیشن مل سکے. ایک بار پھر جو ہے وہ میں ویلکم کروں گی سید محمد امارالدین نظامی کو, جو کہ فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں ہم ہیں شاہین کے. ایک بار پھر آپ کو ویلکم بھی کرتی ہوں میں. سر, سوال ہمیشہ میرے دماغ میں ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو لاک ڈاؤن لگتا ہے, لاک ڈاؤن کے اندر جو ایس او پیز کا خیال رکھنے کے لیے کچھ لمیٹیشنز بنائی جاتی ہے. اب وہ لمیٹیشنز کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کر دی جاتی ہے, آؤٹ ڈور تقریبات ہو جاتی ہیں, آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات ہوتی ہے, آؤٹ ڈور جلسے ہو رہے ہیں, آؤٹ ڈور جلوس ہو رہے ہیں. تو آؤٹ ڈور ایجوکیشن کیوں نہیں ہو رہی آخر؟ بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آؤٹ ڈور ایجوکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہم اس لاک ڈاؤن میں پریس کلب پہ احتجاج کر سکتے ہیں, وہاں پہ 1000 لوگ جمع ہو سکتے ہیں, اور باہر بیٹھ کے ہم کھانا بھی کھا سکتے ہیں, شادیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, سارے پروگرامس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, جلسے ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اچھا, سب سے بڑا پرابلم یہ کہ لوگ جو اسکول کے جو مالکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو سسٹم ایسا ہے کہ آپ 2 کمرے میں بھی اسکول کھول لیتے ہیں, اس کی بھی کوئی آپ کے پاس فیزیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ ایک اسکول بنانے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کو اسکول کی اجازت ملے. ہاں, مگر جن لوگوں کے پاس اسپیس ہے, جن کے پاس گراؤنڈ ہے, یا جن کے پاس
آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھت ہے ان کے پاس پراپر طریقے سے، ان اسکولوں کو اجازت دی جائے کہ وہ آؤٹ ڈور ایجوکیشن سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے. یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہے اور آپ کا جو ہے اگر 5 to 6 آورز اسکول ٹائمنگس ہے بچوں کی، تو آدھے جو ہے 50-50 کر کے اور ان کی ٹائمنگس بھی ہاف کر کے ایجوکیشن کو سٹارٹ کریں. کہ ایجوکیشن جو ہے میں خود اس چیز کا متاثر ہو رہا ہوں، میری بھی بیٹی ہیں اور 1 سال سے اسکول نہیں گئے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر 2-4 مہینے اور نہیں گئے تو پھر بعد میں بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو اسکول بھیجنا، ان کو دوبارہ سے تیار کرنا، صبح اٹھانا، اسکول بھیجنا. اور بڑے تو چلے پھر وہ آن لائن ایجوکیشن کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن بچے آن لائن ایجوکیشن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، سیریس نہیں لے رہے. بالکل بچے سیریس بھی نہیں لے رہے اور بچے بالکل ڈفرینٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور جہاں تو اب 1 سال کا 2 سال کے بچے بھی اینڈرائڈ فون یوز کرنا شروع ہو گئے، ان کو سب پتہ لگ گیا کہ کون سے کارٹون اور کون سے ڈرامے آتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ کو چاہیے، خاص کر کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو سیریسلی بیٹھنا چاہیے. ہمارا مذاق بنا لی جاتی ہے ہر چیز کو، کہ کہتے ہیں کوئی چیز کو سیریس نہیں لیتے. ابھی جیسے او لیول اے لیول کے ایگزامس کا مسئلہ آیا، جو اسٹوڈنٹس نے کیا کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کیا اور وہاں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو پراپر طریقے سے نا آپ ہمارے جو سرکاری سطح کے جو لوگ ہیں ان کو چیزوں کو سیریس لینا چاہیے اور لے کے بیٹھیں اور ون ٹائم بیٹھ کے اس کا ڈیسیشن کریں، سب کی سنیں اور سب کی رائے لینے کے بعد اور اس کے اوپر فیصلہ کریں اور فیصلہ اتنا اوتھینٹک کریں کہ پھر اس کی امپلیمنٹ بھی کرائیں. پھر گورنمنٹ کے ریٹ بھی بنائیں. پھر گورنمنٹ کی نا ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے، تو پھر اپنے ریٹ بھی بنائیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، مگر ہم نے جب فیصلہ کیا ہے تو ہم نے تمام اداروں کو ساتھ لے کے، اسکول ایسوسیشنس کو لے کے، تمام لوگوں کو لے کے بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا سب کے ساتھ اتفاق رائے سے، اور اب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو ہے نا پراپر گراؤنڈ پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے، اسکول کھلنے چاہیے اور کوئی نہ کوئی اس کے لیے لائبل تیار کریں، ورنہ آگے بڑے معاملات بڑے خراب ہیں. اچھا، صرف ایجوکیشن ہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اسکول جاتے ہیں پریکٹیکلی جب ہم بیٹھتے ہیں بہت ساری چیزوں کی ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے. آن لائن میں ہمیں وہ چیزیں پتہ نہیں چل پا رہی. جب ایک تعلیمی ادارے میں انٹر ہوتے ہیں نا، کسی اسکول میں جائیں یا یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں، آپ کو وہاں ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے. ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا، جب ہم اسکول میں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اجازت لے کر اندر جانا ہے کلاس کی، ایسے نہیں جانا، پہلے کلاس لینی ہوتی ہے، پھر تربیت ہوتی ہے. تو وہ تربیت کے لیے جو ہے نا وہ فزیکل کلاسز بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے تو میں نے پراپر یونیفارم پہننا ہے، اندر جانا ہے، اسکول میں کلاس میں جانے سے پہلے ٹیچر سے اجازت اسمبلی ہوتی ہے. مجھے تو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ ہمارے کیا کہتے ہیں قومی ترانہ بچے بھول گئے ہوں گے سارے کے ساتھ. جو وہ روز پڑھنے کی جو عادت تھی قومی ترانہ، تو 1 سال سے نہیں پڑھا، پتہ نہیں یاد بھی ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا ان بچوں کو. ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ جب ہم کسی تعلیمی ادارے جاتے ہیں ہمیں وہاں سیکھنے کو ملتی ہے. بڑوں کا ادب ہو گیا، کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ٹیچرس کی ہوتی ہے، وہ تمام تر ٹیچرس کی ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی وہ کس طرح بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا ٹیچر کس طرح ہوتا ہے، کس طرح بچوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جہاں سر آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوتی ہوں ہمیشہ ہی، ہماری جو گورنمنٹ ہے اس سے ہی میں مخاطب ہوتی ہوں کہ سر جہاں پر آؤٹ ڈور جو ہے وہ ڈائننگ ہو سکتی ہے، آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات ہو سکتی ہیں، آؤٹ ڈور تمام تر جلسے ہو سکتے ہیں اور احتجاج ہو سکتے ہیں آؤٹ ڈور، تو آؤٹ ڈور ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. آؤٹ ڈور ایجوکیشن کا پورا ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے. اگر نہ بھی آپ لوگوں کے پاس چلیں، جگہ نہیں ہے اگر، تو آپ لمیٹیشنس رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس حد تک جو ہے وہ بچوں کو بٹھانا ہے اور کس حد تک نہیں بٹھانا ہے. تھوڑا سا مشکل وقت ہے لیکن تھوڑا آپ سپورٹ کریں، تھوڑا ہم سپورٹ کریں گے، تبھی جو ہے وہ پاکستان کرنے سے ہوگا. کسی چیز کا فیصلہ لیں، جب تک آپ فیصلہ نہیں لیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. خالی باتیں کرنے سے اور میٹنگیں کرنے سے کوئی اس کا لا عمل. اچھا، کیا مسئلہ سب سے بڑا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اب تک، ظاہر سی بات 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اب تک کوئی ایسی جو ہے وہ پالیسی نہیں بن پائی ہے، کوئی ایسی پلاننگ ہمیں نہیں دکھی اب تک کہ ایک جامع پلاننگ ہو، کوئی مشترکہ پلاننگ ہو؟ میں ابھی بیچ میں کچھ جو اسکول ایسوسیشنز ہیں، ایک تو ہمارے یہاں اتنے سارے اسکول ایسوسیشنز ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اوتھینٹک کون ہے اور کون اوتھینٹک نہیں. تو کچھ لوگوں سے میرے کانٹیکٹس ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کسی ایک جب یہ حالات ہماری ایسوسیشن ایسی کریٹ ہو چکی ہے کہ بچوں کا ایجوکیشن خراب ہو رہی ہے ہماری، اور آپ کو بھی اس چیز کا درد ہے، آپ کو سب سے زیادہ درد ہے کہ اسکول کھلے تو پیسے آئیں. چلیں اوکے جی، آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے،
وہ بھی بہت ضروری ہے. اس سے لیکن وہ بہت سارے پیسے تو ان کے پاس ویسے بھی آ رہے ہیں, پہنچ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا سارے جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے ایک اپنا لائے عمل تیار کریں, 10 نکاتی ایجنڈا بنائیں, اور وہ پورا پینل جو ہے وہ سی ایم سے ملے جا کے, ایجوکیشن منسٹر سے ملے جا کے, ان کو بولو بھائی یہ طریقہ کار ہے اور آپ ہمیں کیا کہتے ہیں اس طریقہ کار پہ اسکول کھولنے دیں. اس میں کیا کہتے ہیں ہم پوری ایس او پیز کا خیال رکھیں گے. اگر اس میں کچھ آپ کو ورڈ چینج کرنا ہے, اس میں تھوڑا بہت چینج کرنا ہے, وہ چینج بھی کریں, ہم تیار ہیں. اور پھر اس ایس او پیز کو فالو کروائیں اسکولس کے اندر, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ہیں اس کو فالو کریں. کیوں نہیں ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. کرنے والے بنیں گے تو ہوگا, ورنہ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. ورنہ اسی طرح بند ہوتا رہے گا. ابھی آپ لاک ڈاؤن کھول دیں گے, آپ کی شرح بڑھنا شروع ہو جائے گی, پھر آپ لاک ڈاؤن لگا لیں گے. آپ گوشت کی دکان پہ چلے جائیں, وہاں رش لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. گوشت والا جو ہے ویسے ہی اس نے نہ کچھ پہنا, وہی ہاتھ سے بنا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. موبائل کی دکان آپ نے بند کروا دی کہ جی وہ موبائل ایسیسریز کی یا موبائل کی دکان نہیں کھلے گی کیونکہ یہ ایس او پیز کے اندر اس کو بند رکھنا ہے. تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے گوشت. لیکن یہاں پر یہ بھی تو ایک سوال آتا ہے کہ ہر چیز ہم نا, چلے مانا میں بالکل مانتی ہوں کہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر مہم کرے, لیکن سر ہماری آرگنائزیشن اس وقت کہاں جاتی ہے جب ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے یا ہمیں لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہوتی ہے. سر ہماری آرگنائزیشنس کا بھی کام ہے جو کہ یہ نان گورنمنٹ این جی اوز ہوتے ہیں جتنے بھی, تو ان کا بھی سر کچھ کام بنتا ہے. ہم ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں تمام تر لوگوں کو, انفارمیشن کیوں نہیں پرووائڈ کر سکتے؟ نہیں انفارمیشن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ہم 3-4 مہینے سے لگے ہوئے کہ ہم سیمینارز کریں, ٹھیک ہے. اور اس پہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے. سر سیمینارز میں ایک اور معذرت کے ساتھ, سیمینارز میں سر پڑھے لکھے لوگ ہی آتے ہیں. سر میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, حل نہیں مل رہا سر ہمیں. سب سے ہمارے یہاں سب سے اہم چیز ہے یہ کہ سیمینارز میں بھی سر پڑھے لکھے لوگ ہی آ رہے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ, یہ بالکل آپ کی بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہی آتے ہیں, وہ بھی فالو نہیں کرتے. اب اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی کوئی ایس او پیز نہیں ہے. آپ دیکھ کے وہاں بھی حیرت ہوگا کہ جب ان کا یہ حال ہے تو انایجوکیٹڈ ہمارے پاس ہے ان کا کیا حال ہوگا. ہم نے پلان کیا تھا ابھی بیچ میں کہ ہم جو ریموٹ ایریاز کے اندر جا کے ڈور ٹو ڈور اس پہ ہم مہم چلائیں گے, اس کے اوپر کام کریں گے. تو اس کی اجازت پراپر ہمیں ابھی تک ملی نہیں ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ڈی سیز ہیں ان سے ملاقات کر کے اس کی پرمیشن لے کے اس پہ ہم کام کریں گے. بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے سر. آپ اور میں آپ کو اس شو کے ذریعے جو ہے وہ یہ بھی کہوں گی کہ تمام تر جو دوسری این جی اوز آپ کے ساتھ ہوتی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. بالکل ان کو بھی کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو اس پہ کام کر سکتا ہے. خالی کیا کہتے ہیں مارکس بانٹ دینے سے اور روڈ پہ اور پکچر کھنچوانے سے, سینیٹائزر بانٹنے سے, پکچر کھنچوا کے اپلوڈ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوں گے. تو عملی کوئی کام کرنا پڑے گا, عملی کوئی کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے. اور لوگ جو ہے وہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنا ٹارگٹ رکھیے. ہمیں ٹارگٹ صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں رکھنا, ہمیں ٹارگٹ جو رکھنا ہے وہ جو ہماری غریب عوام ہے جو کہ گاؤں میں اور کچی آبادی میں جو ہے وہ رہ رہی ہوتی ہے, ہمیں ان کو ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ان کو کس طرح سے بچا سکے. بریک میں جانے سے پہلے ہم ایک بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ جو اورنگی سائیڈ اور کرنگی سائیڈ کی جو جگہیں ہیں ان پر اگر کووڈ بڑھ گیا تو ہم کیسے کنٹرول کریں گے. بالکل وہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. وہاں پہ تو کوئی اویئرنیس نہیں, کسی قسم کا کچھ نہیں ہے. لوگوں کا ویسے ہی ملنا جلنا ساری چیزیں بالکل عام روٹین پہ. اگر ہم بھی, میں نے ابھی لاسٹ رمضان میں دسترخوان کیا وہاں پہ, تو اس میں میں نے بڑی کوشش کی کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے, فاصلے پہ بیٹھالا جائے, مگر وہاں پہ میں اوائڈ کر رہا تھا لوگوں سے ہاتھ ملانے سے. تو بڑا برا مانا لوگوں نے کہ آپ ہاتھ نہیں ملا رہے اور یہ. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میں کیریئر ہوں, میرے ہاتھ ملانے سے میں 25 جگہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں اور میرے وجہ سے آپ کو لگ جائے یا مجھ سے آپ کو جائے, آپ سے آپ کے گھر میں کسی بزرگ کو ہو جائے, بچوں کو ہو جائے. تو انہوں نے بولا نہیں کوئی کرونا ورونا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب یہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کی اور ان کی سازشیں ہیں اور وہ ہمارے اوپر مسلمانوں کو جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ سن کے ہمیں ہنسی آ رہی ہوتی ہے اور افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ایز اے نیشن, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دنیا جو ہے وہ کھلنے کے لیے جا رہی ہے اور ہماری جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ شاید آرمی کو تو بلا ہی لیا آپ نے, آرمی تو آپ کی آئی گئی شہر کے اندر کہ لاک ڈاؤن کرائے. لگ رہا ہے کچھ دنوں میں ایسا ہوگا کہ آرمی خود گھر سے پکڑ کے لوگوں کو نکالے گی, بولے گی کہ ویکسین لگاؤ. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اور وقت دیا, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ
ख्याल रखना है आप लोगों ने ही पाकिस्तान का और SOPs का। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाएं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।